बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। मेरे अज़ीज़ साथियों और मेरी दीनी बहनों, आज आप हज़रात की खिदमत में नमाज के वाजिबात और नमाज के मुफसिदात पेश कर रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आप हज़रात की खिदमत में नमाज के शराइत और नमाज के फ़राइज़ पेश किए। उस वीडियो में मैंने एक एक मसले को खोल खोल के बयान किया है। अगर आप हजरात ने वो वीडियो नहीं देखी तो प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए, इंशाअल्लाह उस वीडियो से बहुत फ़ायदा होगा। आज हम बात करने वाले हैं नमाज के वाजिबात पे। मेरे अजीज़ साथियों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें, लोगों तक दीन पहुँचाने में आप हमारी मदद फरमाएँ। करते हैं आज का वीडियो शुरू। नमाज के 14 वाजिबात हैं। अगर इन 14 वाजिबात में से कोई एक वाजिब भी जानबूझ के छोड़ दिया जाए, कसदन छोड़ दिया जाए, तो सजदा सहू करने से भी नमाज नहीं होगी। अब आपको नमाज लौटानी पड़ेगी। और अगर भूले से कोई वाजिब छूट जाए, सहवन कोई वाजिब छूट जाए, तो आखिरी रकत में सजदा सहू करने से आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। अगर आपसे कोई वाजिब सहवन छूटा है, भूले से छूटा है और आपने सजदा सहू नहीं किया, वक्त रहते रहते आपको नमाज लौटानी पड़ेगी। अगर आपसे कोई सहवन वाजिब छूटा है और आपने दोनों सलाम फेर दिए और सलाम फेरते ही सीना जो है किबले से फिरने से पहले, किबले से रुख फेरने से पहले आपको याद आ गया, अभी आपने कोई ऐसा अमल नहीं किया जिसको अमल कसीर कहते हैं, और ना ही आपका सीना किबले से फिरा है, बस दोनों तरफ सलाम फेरा है आपने और आपको फ़ौरन याद आ गया, तो अब वहीं के वहीं आपको सजदा सहू करना है। और मुकम्मल 2 सजदे करने के बाद अत्तहियात, दरूद शरीफ, दुआए मासूरा पढ़ के आप दोनों तरफ सलाम फेर देंगे, आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। और अगर ऐसा हो कि आपने सजदा सहू नहीं किया, सहवन की बात कर रहा हूँ मैं, सहवन अगर वाजिब छूट जाए और नमाज का वक्त ख़त्म हो गया, मिसाल के तौर पे आपने असर की नमाज की नियत बांधी, नमाज पढ़ी और आप पे कोई सजदा सहू वाजिब आ गया, कोई वाजिब छूट गया आपसे सहवन और आपको याद नहीं रहा, लेकिन मगरिब का वक्त शुरू हो गया सलाम फेरते ही, तो अब आपको नमाज लौटाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी नमाज हो गई। बस ये है कि आपको सवाब नहीं मिलेगा, जो फ़र्ज आपके ज़िम्मे था वो उतर गया, बस इतना हुआ। समझ में आ गई? अगर जानबूझ के वाजिब छोड़ा है तो सजदा सहू करने से भी नमाज नहीं होगी। अगर सहवन वाजिब छूट गया है और सजदा सहू नहीं किया तो वक्त रहते रहते नमाज लौटानी पड़ेगी। अगर आपसे सहवन वाजिब छूटा है और दोनों सलाम फेर दिए और किबले से रुख नहीं फिरा, अमल कसीर नहीं किया, तो वहीं के वहीं 2 सजदे करे सहू के, और फिर जो है आप दरूद शरीफ, अत्तहियात और दरूद शरीफ, दुआए मासूरा पढ़ के नमाज मुकम्मल कर लेगी, आपकी नमाज हो जाएगी। ये तो हो गए इसके मसाइल मोटे मोटे जो सजदा सहू के ताल्लुक से है। अब आगे हम 14 वाजिबात आप हजरात की खिदमत में पेश कर रहे हैं, और वो कहाँ कहाँ जो है गलती करते हैं वाजिबात में, वो भी एक एक करके इंशाअल्लाह तफसील से बताएंगे। नमाज के 14 वाजिबात हैं। नंबर 1, फ़र्ज़ नमाज की पहली 2 रकातों को क़िरात के लिए मुक़र्रर करना। नंबर 2, फ़र्ज़ नमाज की तीसरी और चौथी रकात के अलावा तमाम नमाज़ों की हर रकात में सूरह फातिहा का पढ़ना। नंबर 3, फ़र्ज़ नमाज़ों की पहली 2 रकातों में और वाजिब और सुन्नत और नफल नमाजों की तमाम रकातों में सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत या बड़ी 1 आयत या छोटी 3 आयत का पढ़ना। नंबर 4, सूरह फातिहा को सूरत से पहले पढ़ना। नंबर 5, क़िरात और रुकू में और सजदों और रकतों में तरतीब कायम रखना। नंबर 6, कोमा करना यानी रुकू से उठकर सीधा खड़ा होना। नंबर 7, जलसा यानी दोनों सजदों के दरमियान में सीधा बैठना। नंबर 8, तादील अरकान यानी रुकू सजदे वगैरह को इत्मीनान से अच्छी तरह अदा करना। नंबर 9, कायदा उला यानी 3 और 4 रकत वाली नमाज में 2 रकतों के बाद तशहुद की मिक़दार बैठना। नंबर 10, दोनों कायदों में तशहुद पढ़ना। नंबर 11, इमाम को नमाज फ़जर, मगरिब, ईशा, जुमा, ईदैन, तरावी और रमज़ान शरीफ के वितर में आवाज़ से क़िरात करना, और ज़ोहर, असर वगैरह की नमाज़ों में आहिस्ता पढ़ना। नंबर 12, लफ्ज़ सलाम के साथ नमाज से अलहदा होना। नंबर 13, नमाज वितर में क़ुनूत के लिए तकबीर कहना और दुआ क़ुनूत पढ़ना। और नंबर 14, दोनों ईदैन की
جائے تکبیر کہنا۔ یہ ہے نماز کے 14 واجبات۔ اب اس میں غلطی کہاں کرتے ہیں، کہاں سجدہ سہو آتا ہے، یہ میں آپ حضرات کی خدمت میں تفصیل سے بتانے جا رہا ہوں، دھیان سے سنیں۔ یہ جو میں نے چھٹا بتایا ہے نا، نمبر 6 قوما کرنا، یعنی کہ رکوع سے جب کھڑے ہوتے ہیں تو سیدھا کھڑا ہونا، اس قدر سیدھا کھڑا ہونا کہ آپ کے جسم کے جو اعضاء مڑ گئے تھے، جھک گئے تھے، وہ اپنی اصل حیت پہ آ جائے، اصل آپ کی حیت پہ آ جائے، گھٹنے آپ کے سیدھے ہو جائے، کمر آپ کی سیدھی ہو جائے، گردن آپ کی سیدھی ہو جائے، سینہ آپ کا سیدھا ہو جائے، اور نگاہ آپ کی سجدے کی جگہ چلی جائے۔ اتنی دیر سیدھا کھڑا رہنا یہ واجب ہے۔ مثلا سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد، ربنا لک الحمد، یہ جو ہے آپ کو سیدھا کھڑا ہونے کے بعد کہنا ہے۔ کئی لوگ کیا کرتے ہیں، سمیع اللہ لمن حمدہ سیدھا کھڑے ہوئے اور ربنا لک الحمد گھٹنے مڑ چکے ہیں سجدے کے لیے، وہاں کہہ رہے ہیں، اور اللہ اکبر سجدے کے قریب جا کے کہہ رہے ہیں، تو یہ واجب چھوٹ گیا، جس کی وجہ سے اگر آپ نے یہ سہون چھوٹا ہے آپ سے تو سجدہ سہو واجب آ گیا، اور اگر جان بوجھ کے آپ نے ایسا کیا ہے، آپ کی عادت بن چکی ہے، تو اب آپ کو نماز لوٹانی پڑے گی، آپ کی نماز نہیں ہو رہی، آپ کی نماز نہیں ہو رہی۔ کئی لوگ کہتے ہیں نا جی ہماری نمازیں ہمیں فائدہ نہیں پہنچا رہی، تو یہ وہ نماز ہے جس کو منہ پہ کالے پرانے کپڑے کی طرح، بوسیدہ کپڑے کی طرح لپیٹ کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے، اور ایسی نماز بد دعا کرتی ہوئی جاتی ہے، یا اللہ جیسے اس نے مجھے برباد کیا ہے تو اس کو برباد کر دے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو واجب چھوٹ رہا ہے یہاں پر، اور آپ کو پتہ نہیں ہوگا، اور آپ کو 20 سال 10 سال 15 سال نماز پڑھتے ہوئے ہو گئی ہوگی۔ سمجھ میں آ رہی؟ تو اتنی دیر کھڑا رہنا سیدھا، جس سے کہ آپ کے جسم کے وہ اعضاء جو رکوع میں جانے کی وجہ سے اپنی اصل حیت سے ہٹ گئے تھے، واپس اصل حیت پہ آ جائے، اتنی دیر کھڑا رہنا واجب ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ دوسرا مسئلہ سجدے کے تعلق سے ہے۔ سجدے میں یعنی کہ ایک سجدہ کر کے جب دوسرے سجدے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اتنی دیر بیٹھنا واجب ہے، جس سے کہ آپ کی یہ پیٹھ، کمر یہ بالکل سیدھی ہو جائے، یہ کندھے آپ کے سیدھے ہو جائے، اور آپ کے ہاتھ رانوں پہ اچھے طریقے سے رکھ دیے جائے، اور آپ جو ہے 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر بیٹھے رہے۔ ایسا نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نہیں، یہ نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنی دیر آپ کو بیٹھنا پڑے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اگر آپ نے یہ کیا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اس طریقے سے، تو یہاں پر آپ نے جلسے کو ترک کر دیا جو کہ واجب تھا۔ اب آپ کو جو ہے اگر جان بوجھ کے کیا ہے تو نماز لوٹانی پڑے گی، اور اگر سہون ہوا ہے، یہی قوما کا حکم ہے اور یہی جلسے کا، اگر سہون ہوا ہے تو سجدہ سہو کر کے اب نماز ہوگی آپ کی، ورنہ نماز لوٹانی پڑے گی۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو 2 ہو گئے۔ تیسرا کیا ہے؟ تعدیل ارکان۔ تعدیل ارکان یعنی کہ رکوع اور سجدے کو اطمینان سے ادا کرنا، رکوع اور سجدے کو اطمینان سے ادا کرنا۔ کئی کیا کرتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں گئے، اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، تو کوئی کہتا ہے، غیر عالم کی بات کر رہا ہوں میں، ورنہ سبحان ربی العظیم العظیم پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہتے ہیں، عظیم کی بجائے عجیم وجیم پتہ نہیں کیا کیا، تو اور اتنی سپیڈ سے کہ بس کیا بتائے، جتنی دیر میں ایک آدمی جو صحیح طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے اس کا رکوع مکمل نہیں ہوتا، بعض آدمی کی نماز کی 1 رکعت مکمل ہو جاتی ہے۔ ہماری مسجد میں بہت سارے مقتدی ہیں ایسے، جب میرے برابر میں وہ کھڑے ہو کے سنت نوافل پڑھتے ہیں تو جب تک میں 1 رکعت پڑھتا ہوں وہ 2 میں کو نکل جاتے ہیں، 2 رکعت پہ سلام پھیر کے مکمل کر دیتے ہیں، تو اتنی سپیڈ سے پڑھتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائیں۔ تو اگر تعدیل ارکان یعنی کہ رکوع اور سجدے کو اطمینان سے نہیں کیا جا رہا، پیشانی رکھی، پہلے ناک رکھی جائے گی پھر پیشانی رکھی جائے گی، جیسے کہ پہلے ہاتھ رکھے پھر ناک رکھی پھر پیشانی رکھی، مکمل رکھنے کے بعد پھر آپ کو پڑھنا ہے سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی، اس طریقے سے پڑھنا ہے، یعنی کہ سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی۔ یہ کوئی نماز نہیں ہے، یہ تو پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ سمجھ گئے؟ تو یہ 3 جگہ ایسی ہے جہاں انسان غلطی کرتا ہے۔ چوتھی جگہ یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے
دوسری رکعت کے قاعدے میں بیٹھنا بھول جائے، دوسری رکعت کے قاعدے میں بیٹھنا بھول جائے، اگر آپ کے گھٹنوں کے پچھلے حصے، گھٹنوں کی کونچ کھل گئی، مثلا بیٹھنے میں ران اور پنڈلی یہ دونوں مل جاتی ہے، اگر یہ پنڈلی اور ران جدا ہو گئی اور گھٹنے تھوڑے سے کھل گئے، مثال کے طور پہ یہ گھٹنا ہے اور یہ بیٹھنا ہے، تو اگر یہ یوں کھل گیا، یوں یہ کھل گیا حصہ، تو اب آپ کے اوپر سجدہ سہو واجب آ جائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں، واپس نہ بیٹھیں۔ سجدہ سہو تو جب بھی آئے گا اور جب بھی آئے گا، واپس نہ بیٹھے۔ اگر یہ غلطی امام سے ہو جائے، یہ بھول امام سے ہو جائے، امام صاحب کو بھی یہی حکم ہے کہ اب وہ قاعدہ اولیٰ میں اگر وہ کھڑا ہو جائے، دوسری رکعت میں قاعدہ اولیٰ کرنے سے پہلے کھڑا ہو جائے، تو اب اس کو واپس بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ مکمل نماز پڑھے۔ 3 رکعت والی ہے تو 3 پوری کرے، 4 والی ہے تو 4 پوری کرے، اور آخری رکعت میں سجدہ سہو کر کے نماز مکمل کر لے۔ سمجھ میں آگے نا سمجھ میں؟ تو یہ ہو گئی ایک، یہ وجہ ہو گئی۔ اگر آپ کے گھٹنے کھل جاتے ہیں، پنڈلیاں ران جدا ہو کے جو گھٹنے کی جگہ ہے، خالی جگہ جو ہوتی ہے پچھلی جگہ، اگر وہ کھل جاتی ہے تو آپ کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو گیا۔ اب آپ کو واپس بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کھڑے ہو جانا ہے، اور کھڑے ہونے کے بعد آپ کو مکمل نماز کرنی ہے، آخری رکعت میں سجدہ سہو کر لینا ہے۔ اچھا جی، اگلا سوال ہو گیا دونوں قاعدوں میں تشہد پڑھنا۔ دونوں قاعدوں میں اتحیات کا پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ اگر کسی کے یاد اتحیات نہیں ہے تو اس کو اتحیات کو یاد کرنا ہوگا امام کے پیچھے، تو اس کی جیسے تیسے نماز ہو جاتی ہے، لیکن جب تک اس کو تھوڑا سا اتحیات یاد ہو تو تھوڑا سا پڑھے، اور لیکن اتنی دیر بیٹھنا ضروری ہے جتنی دیر میں ایک مکمل اتحیات پڑھا جائے گا، اتنی دیر بیٹھنا قاعدہ اولیٰ میں واجب ہے اور قاعدہ آخرہ میں فرض ہے۔ سمجھ میں آگئی؟ اچھا، اگلی بات جو ہے وہ کیا ہے کہ دعائے قنوت کے تعلق سے کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ تیسری رکعت میں جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورت پڑھتے ہیں، تو سورت پڑھنے کے بعد رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ وطر کی بات کر رہا ہوں میں، وطر کی تیسری رکعت میں سورت پڑھنے کے بعد، سورہ فاتحہ کے بعد رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ تو اگر اب آپ رکوع میں چلے گئے تو رکوع میں جانے کے بعد اب آپ کو واپس آ کے دعا قنوت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ جو ہے قاعدہ آخرہ میں سجدہ سہو کریں گے۔ اگر آپ نے ایسا کیا کہ رکوع سے سر اٹھا کے واپس سے آپ نے کیا کیا، دعا قنوت پڑھی اور پھر سے رکوع کیا، تو ایک قول کے مطابق ایک رکعت میں 2 رکوع کرنے کی وجہ سے آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ ایک قول کے مطابق جو جواز ہے وہ یہ ہے کہ فاسد نہیں ہوگی، لیکن صرف کچھ علماء کے نزدیک ایسا ہے کہ نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو بہتر یہی ہے کہ اگر آپ دعا قنوت پڑھنا بھول گئے اور رکوع میں چلے گئے تو اب آپ کو واپس آ کے دعا قنوت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نماز مکمل کرے، اتحیات پڑھ کے تیسری رکعت میں اتحیات پڑھ کے 2 سجدے کرے سلام پھیر کے، یعنی کہ اتحیات پڑھ کے 1 سلام پھیرے، 2 سجدے کرے، پھر سے اتحیات درود شریف دعائے معصورہ پڑھ کے نماز مکمل کر لے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اور یہ میں شروع میں بتا چکا ہوں کہ اگر آپ نے سہون آپ سے یہ غلطی ہوئی ہے، وقت ہے تو آپ کو نماز لوٹانی پڑے گی، وقت نہیں ہے تو پھر آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اگر ایسا ہو کہ بھئی آپ نے دونوں طرف سلام پھیرے اور فوراً یاد آ گیا اور سینہ قبلے سے نہیں پھرا، عمل کثیر نہیں کیا، تو آپ کو جو ہے پھر سے سجدہ سہو کر کے نماز مکمل کر لینی ہے۔ یہ آپ کو جو ہے میں نے واجبات کے تمام مسائل بتا دیے۔ اب نماز کے جو مفسدات ہیں یہ میں آپ کو گنوا دیتا ہوں، لیکن ان کے جو مسائل آئیں گے وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتائے جائیں گے۔ نماز کے جو مفسدات ہیں وہ ہے 18۔ نماز میں نمبر 1، نماز میں کلام کرنا، قصدن ہو یا بھول کر، تھوڑا ہو یا بہت، ہر صورت میں نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 2، سلام کرنا، یعنی کسی شخص کو سلام کرنے کے قصد سے سلام یا تسلیم یا السلام علیکم یا اسی جیسی کوئی لفظ کہہ دینا۔ نمبر 3، سلام کا جواب دینا یا چھینک کا جواب دینا۔ نمبر 4، کسی بری خبر پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا، یا کسی اچھی خبر پر الحمدللہ کہنا، یا کسی عجیب خبر پر سبحان اللہ کہنا۔ نمبر 5، درد یا رنج کی وجہ سے اف وغیرہ کی آوازیں نکالنا۔ نمبر 6،
اپنے امام کے سوا کسی دوسرے کو لقمہ دینا یعنی قرات بتانا۔ نمبر 7 قرآن شریف دیکھ کر پڑھنا۔ نمبر 8 قرآن مجید میں پڑھنے میں کوئی ایسی فاحش غلطی کرنا جس سے کہ معنی بگڑ جائے۔ نمبر 9 عمل کثیر کرنا یعنی کوئی ایسا کام کرنا جس سے کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ بندہ نماز نہیں پڑھ رہا۔ نمبر 10 کھانا پینا قصدن ہو یا بھولے سے ہو سہون ہو۔ نمبر 11 2 صفوں کی مقدار کے برابر چلنا۔ نمبر 12 قبلے کی طرف سے بلا عذر سینہ پھیر لینا۔ نمبر 13 ناپاک جگہ پر سجدہ کرنا۔ نمبر 14 سطر کھل جانے کی حالت میں ایک رکن کی مقدار ٹھہرنا۔ نمبر 15 دعا میں ایسی چیز مانگنا جو آدمیوں سے مانگی جاتی ہے، مثلا یا اللہ مجھے آج 100 روپے دے دے۔ نمبر 16 درد یا مصیبت کی وجہ سے اس طرح رونا کہ آواز میں حرف ظاہر ہو جائے۔ نمبر 17 بالغ آدمی کا نماز میں کہا مار کر ہنسنا یا آواز سے ہنسنا۔ نمبر 18 امام سے آگے بڑھ جانا۔ یہ میں نے مفسدات کی آپ کو صرف کاؤنٹنگ کرائی ہے، اس کے مسائل انشاءاللہ کل آپ حضرات کی خدمت میں ایک ایک کر کے رکھ دیے جائیں گے۔ یہ تمام مسائل میں نے تعلیم الاسلام سے بتائے ہیں جو بچوں کو بھی پڑھائی جاتی ہے، آپ اس کو جو ہے دیکھ سکتے ہیں، ایک ایک مسئلہ انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ امید ہے کہ تمام مسائل آپ حضرات سمجھ گئے ہوگے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔